یک इलेक्शना पर कम से कम तरह करनला पर वशकना के 70 करोड़ दरकार। अभी तक हमारा बीवाईसी के साथ बाकायदा कोई इस तरह इत्तेहाद या हमारी इस तरह की नहीं हुई है। हमारी आने वाली नस्लें जो है ना वो शर्मिंदा हों। वालिद साहब ने कहा था कि बलूचिस्तान इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुका है। इस खतरे से वो बच नहीं सकता कि उसको उठा लिया जाएगा। उसकी बाकायदा प्रोफाइलिंग होती है। ये भैंस नहीं है, ये गधा भी नहीं, ये घोड़ा भी नहीं, ये बीच का खच्चर है। वो खुद बेबस है। उसको बुलाया गया वहाँ से कि आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं। वो पहले तो रो रहा था कि मुझे क्यों निकाला, अभी तो वो रो रहा है कि मुझे क्यों बुलाया। मां नज़ानी मनी कुजामी गप्पा शुमा में तासुर ज़रूरत है कि मैं इदा का है कि मकसद एक पार्लिमानी सियासत ने मगर रवोगे या दिगर सियासत हकीकत माँ लॉन्ग मार्च के ऐलान करता वड्डा च बिगिर च कोयटा आई वाज़े मकसद दमशत कि आ जालबूल और जन आदम की गिरफ्तार शानी रियाई ज़ाहिर एक जमहूरी अमलत में जमहूरी मुल्क के ता एक आइन तहत कैसे हर कसा हक कैसे होती है एहतजाज बिकम। लेकिन बदकिस्मत ये कि माँ जमहूरियत तमाम मुल्क का लोटा कि जमहूरियत नामी जानवरी दा उश करतगा माँ लेकिन जानवरी जिंद कैसे दा पैदा न होता रुकावट दारक बूता मुख्तलिफ इलाका नहीं था मुश्किल माँ लगपा सर बूता अहदा दाश्त 20 रोज माँ उदा धरना था। लेकिन धरने में प्रोग्राम लगपा से नहीं सर मैं कोयटा अवली में चॉइस के साथ हॉकी ग्राउंड अगर हॉकी ग्राउंड और नेश्त ना अवलियत में असम्बली देमो अगर नेश्त पदा माँ हॉकी ग्राउंड लेकिन सरकार कैसे हमारा कोयटा इंटरव्यू अगर नेश्त नो इदा का के मकसद तरफ ताबे की मकसद हमेशा कि मखलूक के ता या के तमाम लॉन्ग मार्च करता है मखलूक के ता एक अवेयरनेस से मैं बयान कि कुजामी बुनियादा कैसे मार बलोच कौम में कैसे तजलील बह गए वो तनिगा ना इलेक्शन मौका है नहीं माँ इलेक्शन हिस्सा जूरक ना इलेक्शन बाइकाटे तनिगा फैसला करता है मैं कौंसल सेशन फैसला कर। हाँ ये दरगदा माँ दुरा बलोच पॉलिटिकल पार्टी है ना दावत दें कि ये मसला माए गुमा हमरा बेबे चाहे इशारा सियासी तौर चिस्पी के ना आया माँ वशत गुशा इसी तक कबायली उम्मीदी ना होता मैं गुमा सियासी ना सिर्फ कबायली मर्दुम भी गोनो तब बीस रोच दरना था हम कबायली मखलूक में गुमा हमरा बेबे आया माँ वशत का ना दिगा मकतब फ़िक्र मखलूक में गुमा हमरा ही का ना ये मसला यक मर्दुम ने यक इलाका ने नई एक सियासी पार्टी मसले तीबे की बलूचिस्तान मसला है। तो इशा पर किसी में दुरुस्ताना दावत देता कि बे मैं गुमा हमरा ही भी करना मैं सरा एतराज़ है मैं क़यादत सरा एतराज़ है क़यादत अभी कहना मैं ना फॉलो करने का तैयार हूँ। देखिए बड़ों की बहुत सी बातें जो है ना जिस पर उस वक्त किसी ने ना तवज्जो दी ना उसके बारे में सोचा वक्त और हालात खुद ये साबित कर रहे हैं कि उनकी वो कई बातें आज सही साबित हो रही हैं। अब वालिद साहब ने कहा था कि बलूचिस्तान इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुका है। ये उनके अल्फाज है, मैं उसको कोट करना चाहूँगा। और उससे पहले अगर देखें नवाब अकबर ख़ान बुगटी की शहादत हुई थी उस दौर में फिर वालिद साहब ने जब नवाज शरीफ उनके पास गए थे 2008 या 9 था पीपल्स पार्टी की बहुत सा आपको जो फ़र्क नज़र आएगा लेकिन पॉजिटिव चेंज आपको नज़र नहीं आएगी नेगेटिव चेंज नज़र आएगी बलूचिस्तान के हालात में। और वालिद साहब ने जब ये बात कोट की थी 2010 और आज 2024 में होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर एक मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए होती लेकिन यहाँ पर मनफी तब्दीली जो आई हुई है। पहले इंसर्जेंसी अगर एक आध इलाके में होती थी अब बलूचिस्तान के अक्सरियती जो बलोच ज़िले हैं वहाँ पे रोज़ाना के तौर पर कोई ना कोई वाक़या इंसिडेंट्स या किसी को अगवा करना किसी की लाश गिराना ये रोज़ का मामूल बन गया है। और नौजवान जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुका है ना कि सिर्फ पार्लिमानी साथियों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं लेकिन नौजवानों के लिए वो तालीमी इदारे के भी दरवाजे तो बंद किए गए हैं। आपके बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी बंद है बोलान मेडिकल
کالج یونیورسٹی وہ بند ہے، خضر انجینئرنگ یونیورسٹی بند ہے. جہاں پہ بھی آپ کے نوجوانوں کو وہ سہولت مہیا تھی صوبے کے اندر، وہ تو ان کے لیے بند ہے. اگر صوبے سے باہر لاہور، پنجاب میں، سندھ میں اگر کوئی ہمارا نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس خطرے سے وہ بچ نہیں سکتا کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا. اس کی باقاعدہ پروفائلنگ ہوتی ہے کہ کہاں سے اس کا تعلق ہے، کس علاقے سے اس کا تعلق ہے. اور اداروں کے اندر اس کے آپ کے خفیہ اداروں کے لوگ موجود ہیں جو بلوچوں کے اس کے حلیے سے، اس کے لباس سے اس کو جو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کی وہ کرتے ہیں، شناخت کی جاتی ہے. تو ایسے حالات میں میرے خیال میں بلوچستان کا نوجوان اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ پہنچا ہو تو پھر کب پہنچے گا؟ سجیشن ہم کس کو دیں؟ کہتے ہیں نا کہ بھینس کے آگے بین بجانا. ہم سمجھے تھے یہ بھینس ہے، ہم 30-35 سال سے جو اس کے سامنے بین بجاتے رہے، لیکن اب پتہ چلے یہ بھینس نہیں ہے، یہ گدھا بھی نہیں، یہ گھوڑا بھی نہیں، یہ بیچ کا خچر ہے. تو سجیشن ہم ان کو دیں جن کو بات ہماری سمجھ میں آئی. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے جو نکات ہم نے 2012 میں دیے تھے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کل یہ حالات پیدا ہوں گے. 2012 میں ہم نے سپریم کورٹ میں وہ تجاویز دی تھی کہ یہ اقدامات اگر اٹھائے جائیں تو بلوچستان کے حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. وہاں پر بھی ہماری باتوں پر توجہ اپنی جگہ پر، اس کو ان کا مذاق اڑایا گیا. پھر 2018 میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہوا، وہی نکات ہم نے مختلف اشکال میں ان کے سامنے پیش کیے. جب ان کو ضرورت تھی ہمارے ووٹوں کی تو جی حضوری تھی، جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی تو ہمیں بھی انہوں نے دھتکار کے اپنے اتحاد سے باہر نکال دیا مجبور میں. تو ان کو اب تجاویز ہم دیں کس کو دیں؟ کیونکہ یہاں کا جو وہ بااختیار ادارہ ہے وہ بلوچستان کو، ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، وہ بلوچستان کو اس ملک کا حصہ نہیں سمجھتے، اس ملک کا صوبہ نہیں سمجھتے، اس ملک کی کالونی سمجھتے. تو جب جو ہے آقا اور غلام کا ہے تو غلام اپنے آقا کو کیا کیا تجاویز دے سکتا ہے، کس طرح اس کو سمجھا سکتا ہے. ہاں بات برابری کی ہوتی، بھائی چارے کی ہوتی تو پھر ہم ان کو سمجھا سکتے تھے. ایک تو اتحاد کی آپ نے بات کی، لیکن جن مرکز کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کی سیاسی پارٹیوں، چاہے وہ کانپرس ہیں یا کسی بھی صورت میں جو وہ پارٹیاں آئی ہیں اس میں پارلیمنٹ میں، ان کو اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے استعمال کیا. جب تک ان کی ضرورت رہی ہے انہوں نے ان کی آؤ بھگت کی ہوئی. جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی تو پھر ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ان اتحاد میں جو نکات رکھے گئے تھے وہ آیا بلوچستان کے ان مسائل کی حل کرنے کی جانب ایک راہ دکھائی گئی تھی، یا جو اتحاد بنائے گئے تھے وہ ذاتی مفاد یا ذاتی اقتدار کی خاطر بنائے گئے تھے. اگر وہ اتحاد ذاتی اقتدار یا اقتدار میں آنے کے لیے بنائے گئے تھے تو میرے خیال میں اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا. ہاں اگر وہ اتحاد بلوچستان کے جملہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک راہ دکھائی گئی تھی ان کو، اب کوتاہی کہاں سے ہوئی ہے؟ دیکھنا یہ ہوگا کہ ایگریمنٹ ہوئے ہیں یا جو معاہدات ہوئے ہیں ان معاہدات کی خلاف ورزی کس طرف سے کی گئی، آیا اس طرف سے کی گئی یا اس طرف سے کی گئی؟ جو ظاہراً بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ وہ اس معاہدات کی خلاف ورزی اس طرف سے کی گئی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی کا اتحاد ہوا ہے، چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، یا نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ہے. معاہدات کی جو خلاف ورزی اس طرف سے جب ہوئی ہے تو یہ روز بروز وہ جو ایک اعتماد ہے ان بڑی پارٹیوں سے پہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن ابھی بھی کچھ بلوچستان کی بھی وہ پارٹیاں ہیں ابھی تک وہ اس پر ہیں، آسرے میں اس آس لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ وفاقی پارٹیاں بلوچستان کے جملہ مسائل یا بلوچستان کے جو درد ہیں اس کا جو مدہ ہو سکتی وہ ہو ہی نہیں سکتی. ان کو ریکوائر ہوتی ہیں نمبر آف سیٹس.
اگر آج نمبر آف سیٹس بی این پی کے پاس ہیں تو بی این پی کے تمام مطالبات کو وہ ایگری تو کریں گے، امپلیمنٹ وہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ امپلیمنٹیشن جو ہے ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ اختیار اب پتہ چلا ہے کہ وہ اختیار اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، کیونکہ عمران پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہمارا جب اتحاد ہوا اس وقت تو انہوں نے اس 6 نکات پہ کوئی ایسی شرط نہیں لگائی تھی کہ اس کا ہم اسٹیبلشمنٹ سے کنفرمیشن یا ان کی رضامندی سے جو یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ یہی بات جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی میاں صاحب کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، انہوں نے بھی کوئی ایسا اس میں نقطہ نہیں ڈالا۔ تو غلطیاں ہوئی ہیں، اس سے تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان غلطیوں نے سب کو سبق سکھایا ہے۔ اب کچھ سبق سیکھ چکے ہیں، کچھ ابھی تک سبق تالا باجا کا جو ہے الف بے کا تالا باجا پڑھ رہے ہیں۔ 20 روز درنائے مقام کیسے آتا سمجھے کہ ایک عارضی مقامت میں درنا ہچ مقصد کیسے لک پاسہ درنا نیستت ہمارا داشتہ مجبوری ہے، نہ ادا آپ استت نہ گسے استت پٹ میدانی تما کپتا تندرا سنگت میں کوشت کہ میں کوئٹہ بروں راہ شما ود دستے سوشل میڈیا دورے شما راہ دستے دورا راہ بند کرنے ہوتا تنیا اگر کسے بشتے نے شاید بیچتے نہ تھا، لیکن اما کی مائی گما مجمع گونت آیا کیسے آودہ رہوگی اجازت نیستت نو سرکار دو سے وجہ بے کرنا شیطا یکی تا سرکار وتی ہمیں طاقت تے مظاہرہ کرنے گلوٹی وتی ظلم زیادتی ہے کیسے پیش دارہ گلوٹی وہ دومی ظالبولا جنہیں آدمہ اے اندازہ کیسے یعنی بےزتی کنگ میں بلوچ مخلوق کے کیسے غیرتا ٹیسٹ کرنے گلوٹی چھ حدث کا کیسے ہمیں امتحان تک کامیاب بیاں نہ بیاں یہ وقت اور حالت سے جواب ہوتا۔ اچھا سر صاحب آپ ابھی بلوچ نقل و ناموس کے نام سے جو تحریک چلا رہے ہیں، بلوچ نقل و ناموس کی تحفظ پارلیمنٹ کی سیاست سے ممکن ہے کہ اسٹیٹ پولیٹکس سے؟ اور کوئٹہ کے جلسے کے بعد اگر ڈاکٹر مارنگ رہا نہیں ہوئے تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی، بی اے پی کیا کرے گی؟ دیکھیے جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے، ہم نے پارلیمنٹ میں کے فارم استعمال کیے اور پارلیمنٹ میں ہم نے مسنگ پرسن کے مسئلے اجاگر کیے۔ پارلیمنٹ کے اراکین نے جو ہے نا جو حکومتی بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کر کے اس بات کا تو اقرار کر دیا کہ جی مسنگ پرسن کا مسئلہ ایشو ہے بلوچستان میں۔ پہلے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس ڈاکومنٹس پہ اس وقت کی حکومتی پارٹی نے دستخط کر کر اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جی ایشو ہے۔ اب ایشو کیوں حل نہیں ہو رہا؟ ہم تو فریادی ہیں، ہم تو وکٹم ہیں، لیکن ایشو کو حل کرنے والی ریاست اور ریاست کے ادارے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ مسئلہ حل ہو۔ تو پارلیمنٹ میں تو ہم نے کوشش کی، اور یہ واقعہ جو ہوا تھا انہوں نے احتجاج پہلے بھی کیے، اس وقت ہم پارلیمنٹ میں تھے، انہوں نے احتجاج کی اور احتجاج پر جو ہے نا ان کی گرفتاریاں نہیں ہوئیں، نہ ہی ان کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ یہ پہلی جو حکومت آئی ہے اس کے کیئر ٹیکر کے سے لے کر اب تک یہ وہی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کا تسلسل ہے، چاہے آپ کی وفاقی کیئر ٹیکر حکومت بنی یا صوبائی کیئر ٹیکر حکومت بنی، یہ پورا ایک تسلسل ہے، اور آج کی حکومت یہ اس کا ایک تسلسل ہے جاری ہے، اور ان کی حکمت عملی تمام کی تمام ایک ہی ہے بلوچستان کے بارے میں۔ تو آج ہم یہاں پر دھرنا دیا ہم نے یا لانگ مارچ کیا ہوا ہے، وہ ایک ایسے واقعات ہوئے کہ اس کو کوئی نظر انداز کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی باشعور آج اگر بی این پی نہ اٹھتی تو شاید کوئی اور پارٹی اٹھتی، آج ہم نہ اٹھتے تو شاید کوئی ایک انڈیویجول اٹھتا۔ اس مسئلے کو ضرور نہ ضرور کہیں نہ کہیں سے اس کی چنگاری بڑکنی تھی۔ تو اب یہ پتہ نہیں ہماری دوستوں کا
وہ کہتا ہے رائٹ ٹائم پہ ان کی ڈیسیجن تھی جو ہم نے یہ ڈیسیجن لی. لیکن پارلیمنٹ آج بھی تو بلوچستان کا پارلیمنٹیرین تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. صوبائی اسمبلی میں کتنے بلوچ ہیں؟ نیشنل اسمبلی میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کتنے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے؟ اس میں بلوچ بھی ہیں, اس میں پشتون بھی ہیں. لیکن کیوں پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آ رہا؟ آج یہ مسئلہ ہم لوگوں کی عدالت میں لے کے آئے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں اس مسئلے کا حل عوام اور عوام کی عدالت ہی حل کر سکتی, نہ پارلیمنٹ حل کر سکی, نہ ہی اس ملک کی عدلیہ حل کر سکی. صدر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلوچ پارٹیز ہیں, مختلف ایشوز پر, مختلف مسائل پر احتجاج بھی کرتے ہیں, لیکن لاپتہ افراد کا بھی مسئلہ ہے, ٹارگیٹ کرنگ کا بھی مسئلہ ہے, سائل وسائل کے تحفظ کا بھی مسئلہ ہے. ڈاکٹر مارنگ کو گرفتار کیا گیا ہے, احتجاجوں کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جا رہا. ڈاکٹر مارنگ ابھی 2-3 دن سے ساتھیوں سمیت بھوک ہڑتال پر بیٹھی ہیں. تو عوام جاننا, بلوچ قوم جاننا چاہتی ہے کہ بلوچ پارٹیوں کی موجودگی کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کو بلوچ پارٹیوں سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ دیکھیے, ڈر اس وقت لگے گا جب آپ کے ہاتھوں عوام کی طاقت ہوگی اور آپ جینیون پبلک کے جو ایشوز ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لے جائیں گے. اور جب آپ کے عوام آپ کے ساتھ ہوگی تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت جو ہے آپ سے خوف زدہ ہو سکتی ہے. میں دوسری پارٹیوں کے بارے میں تو کہہ نہیں سکتا وہ کیوں نہیں نکلنی, ان کو بھی نکلنا چاہیے. میں آج آپ لوگوں کی توسط سے ان کو پھر ایک بار دعوت دیتا ہوں, چاہے جس شکل میں بھی وہ پارٹیاں ہیں, چاہے وہ کانپرس پارٹیاں ہیں, چاہے وہ چھوٹی پارٹیاں ہیں, چاہے وہ بڑی پارٹیاں ہیں, چاہے وہ ملک گیر پارٹیاں ہیں, لیکن ان کے نمائندگان یہاں سے ہیں. ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اس مسئلے پر آئیں, وہ احتجاج کریں, اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان خواتین کے جو ہے یہ لاوارث نہیں ہیں, ہم سب ان کے وارث ہیں. ضروری نہیں کہ BNP لیڈنگ رول ادا کرے, دوسری کوئی پارٹی بھی آتی ہے اس میں لیڈنگ رول ادا کرتی ہے, ہم اس کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں. یہ کمزوریاں ہیں پولیٹیکل پارٹیوں میں, یہ کمزوریاں ہیں, اور انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس انداز میں ہمیں اور ہماری خواتین کو جو ٹریٹ کر رہی ہے. میرا آخری سوال ہے کہ آپ کے دھرنے کے دوران ڈاکٹر مالک بلوچ جو لاہور گئے تھے ڈاکٹر نواز شریف سے ملاقات کرنے, بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات سے پہلے انہوں نے آپ سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مشورہ کیا تھا, بات کی ہے, اگر نہیں کی ہے تو پھر اگر رابطہ کرتے تو آپ ان کو کیا مشورہ دیتے؟ دیکھیے, مجھ سے رابطہ نہیں, جب میٹنگ میں جا رہے تھے تو ان کے صدر قمر خان ان کی پارٹی کی قیادت آئی تھی ہم سے وہاں پہ, جب ہم سے مذاکرات کرنے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے. ملاقات پہلے ان کی طے شدہ تھی, ہمیں صرف انہوں نے انفارم کیا کہ ہم جا رہے ہیں. تو میں نے یہ بھی ان کو کہا تھا, میں نے بولا وہاں پہ جا کے آپ کیا کریں گے, وہ خود بے بس ہے, یہ میرے الفاظ ہیں, وہ خود بے بس ہے. اس کو بلایا گیا وہاں سے کہ آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں, وہ پہلے تو رو رہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, ابھی تو وہ رو رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا. تو اس کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں, آپ لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں, اس کے ہاتھ خالی ہیں. یہی میں نے ان کو کہا تھا, اور اس کے جانے کے بعد کیا رزلٹ وہ لے کے آئے ہیں اس کے بارے میں ہم لا علم ہیں. ہاں, یہ بات مجھے پتہ چلی کہ میٹنگ جب ان کی ختم ہوئی, صدر کمال خان نے مجھے فون کیا, جو ان کی پارٹی کے خان میں سینئر نائب صدر, انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی ہم نے یہ باتیں ان کے سامنے رکھی ہیں, اور ان سے کہا کہ جی ان بچیوں کو آپ کوشش کریں مداخلت کر کے ان کو چھڑوا دیں, اور میرا کہا ہے کہ ان سے بھی بات کرتے ہیں, وہ دھرنے پر بیٹھے. تو میاں صاحب نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں, ان کا میرے پاس ہے ان کا فون نمبر, میں خود ان سے بات کروں گا. اب وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیلاروس سے لندن پہنچ گئے. BYC کی اپنا سیاسی پروگرام ہے, ان کا اپنا ایجنڈا ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی اپنا ایک آئین رکھتی ہے, اپنا ایک وہ پروگرام رکھتی ہے. نہ ہم ان کے پروگرام میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم اپنا پروگرام جو ان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ سمجھیں کہ ایک واقعات ایسے ہوئے جس کو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے. ابھی تک ہمارا BYC کے ساتھ باقاعدہ کوئی اس طرح اتحاد یا ہمانگی اس طرح کی نہیں ہوئی ہے. صرف اور صرف ان بچیوں کو اور جو
غیر ماروائے قانون جن لوگوں کو BYC کے لوگوں کو جو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت ہم صرف یہ ایشو لے کے سامنے ہیں. آئندہ آگے چل کے کچھ کہہ نہیں سکتا کہ امکانات ہیں کہ ہماری اگر ان کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے، ان کا پروگرام کیا ہے، ہم ان کے پروگرام کو دیکھیں گے، وہ ہمارے پروگرام کو دیکھیں گے. اگر کوئی ہم آہنگی آپس ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتی ہے تو اس کے امکانات ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے ہماری جو آج ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں اور جو حالات اور جو انوائرمنٹ میں دیکھ رہا ہوں بلوچستان کی سیاست کا اور بالخصوص کیچ میں، میرے خیال میں فیوچر بلوچستان نیشنل پارٹی اگر دوست صحیح انداز میں یہاں پر پارٹی کو آگے لے جائیں تو اس کے لیے جو ہے اچھے پراسپیکٹس میں دیکھ رہے ہیں. 2018 والے پوزیشن پہ آ جائے گی 2018 کے آپ تو اس کو الیکشن کی مد میں دیکھ رہے ہیں، نہیں وہ جس طرح منظم تھے اس زمانے میں. اس سے بہتر انداز میں بھی امکانات ہیں. یہ دیکھو اگر اونٹ پاکستان کا آپ کا مطابق ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ اونٹ ہے کیا ہے، ابھی تک تو پتہ ہی نہیں چل رہا نا اونٹ. لیکن اگر اونٹ بلوچستان ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ قحط، بلوچ گوشن ڈکال، ریگستان، پہاڑ، پتھریلی زمینیں، اس کے بعد جو ہے نا ہریالی اور آبادی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں پاکستان کے جس طرح کہ میں نے وہ بار کے سامنے جو بات چیت کی تھی، ہر ادارے سے جو ہے نا لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. پارلیمنٹ سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، ہم پارلیمنٹ میں بھی گئے، ہم عدالتوں میں گئے، وہاں سے بھی لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. کیا اس ملک کا ادارہ صرف پارلیمنٹ ہے؟ کیا عدلیہ اس ملک کا ادارہ نہیں ہے؟ کیا ان تمام معاملات کی ذمہ داری صرف پارلیمنٹ پہ، عدلیہ پہ نہیں؟ کیا لوگ آج بھی عدلیہ سے رجوع نہیں کر رہے، چاہے ہماری شکل میں ہو، مسنگ پرسنس کی شکل میں ہو، BYC کی شکل میں ہو؟ ہم ریمیڈی کے لیے ابھی بھی اس عدالت کے پاس جا رہے ہیں. کیا وہ میڈیا جس سے لوگ بہت حد تک آج تک مایوس ہو چکے ہیں، کیا ہم اپنا پیغام اسی میڈیا کے ذریعے سے عوام تک نہیں پہنچا رہے؟ یہ ٹولز ہیں، ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں. پارلیمنٹ بھی ایک ٹول ہے، استعمال کیا گیا، جو اب خود آپ کی ریاست جو ہے نا اس ٹول کو ناکارہ بناتی جا رہی ہے. اور اب آ گئی بات عدلیہ پہ، وہ عدالتی ٹول جو ہے نا وہ بھی دن پہ دن ناکارہ ہوتا جا رہا ہے. میڈیا آپ لوگوں کے سامنے کتنی آزادی ہے آپ لوگوں کو، ہم تو بول سکتے ہیں، آپ لوگ تو دکھا نہیں سکتے، ہماری بولی ہوئی بات آپ لوگ دکھا نہیں سکتے. تو یہ تمام کے تمام ہم اس کی ذمہ دار ہیں، اور یہ تمام ٹول اس ریاست میں چاہے کوئی مانے یا نہ مانے اس ریاست کا حصہ ہیں. بلوچ نوجوان، میں یہ تو نہیں کہوں گا ان کو کہ وہ قدم اٹھائیں جس سے ہماری آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ شرمندہ ہوں. لیکن اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کم سے کم چپ بھی نہ بیٹھیں. وہ کام نہیں کر سکتے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، لیکن مزاحمت ضروری نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مزاحمت کریں، مزاحمت ضروری نہیں کہ آپ بندوق اٹھا کے مزاحمت کریں. آپ اپنے قدموں سے، اپنے بازوؤں سے، اپنی آواز سے وہ مزاحمت کریں، اور وہ مزاحمت، اس مزاحمت کی آپ کی گونج جو ہے وہ دنیا میں گونج سکتی ہے. پچھا یہ حالات نما گندگاں کہ یک الیکشن آپ کم سے کم ترے کرنل آپ وشکنا گیا کہ 70 کروڑ درکار چوسنس تو منی ہچ جو کینڈیڈیٹ نیس کے 70 کروڑ خرچ کرنا بکا. او اگر الیکشن ہمیں ڈولا بے گا تو انہیں خلا ماں بار زورا مزورا مارا نیلا ماں کوالیفائی نہ کرنا اما الیکشن ہوتا. لیکن آئی حتمی فیصلہ کیسے میں مرکزی کونسل کا حالاتہ نے جائزہ ضروری من وقت پارلیمنٹ تب صوبہ اسمبلی تب ہوتا ہوں، من نیشنل اسمبلی اب ہوتا ہوں، من پارلیمنٹ روچ پروچ گندگاؤں کہ آئی نی
اہمیت کیسے کم تر بیان ہوگا.